नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, फिर उनकी बात तुम्हें गम ज़दा न करे। वो कहते थे लस्त मुरसलन, तुम रसूल नहीं हो, तुम भेजे हुए नहीं हो, बल्कि तुम शायर हो, साहिर हो, मजनून हो, काहिन हो। ये इसरत तफसीर की रिवायत है। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, यकीनन हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है कि जो कुछ वो अपने दिलों के अंदर छुपाते हैं हक की पहचान होने के बावजूद, और जो कुछ वो जाहिर करते हैं अल्लाह को सारी खबर है। इसलिए आप इस बारे में गम ना करें कि वो हक को बातिल साबित करने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिशों से ये चिराग बुझेगा नहीं, ये रोशनी ख़त्म नहीं होगी। तो ये तो हसद है जिसकी वजह से वो जादूगर कहते हैं, ये तो हसद है जिसकी वजह से वो ब्लेमिंग एटीट्यूड पर आ गए। आयत नंबर 77 है, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, क्या भला इंसान ने देखा नहीं कि यकीनन हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई है कि देखो अपनी पैदाइश को, पैदा किस चीज़ से हुए हो, कितनी हकीर चीज़ से अल्लाह ने तुम्हें किस मकाम तक पहुंचा दिया। तो क्या इंसान गौर नहीं करता? अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन, कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। यानी आज जब उसे कुव्वतें, सलाहियतें मिल गई, आज जब उसको हर एक चीज़ पूरी तवानाइयों के साथ मिल गई, तो आज वो अल्लाह से झगड़ा करता है। इस आयत के बारे में कहा जाता है कि ये आयत आस बिन वाइल अस्साहमी के बारे में नाजिल हुई। आस बिन वाइल साहमी रसूलुल्लाह के पास कब्र से हड्डियां निकाल कर ले आया। कहने लगा कि मोहम्मद, तुम कहते हो कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, अगर ये बात सच है तो इन हड्डियों को जिंदा करके दिखाओ। तो अल्लाह ताला ने इसी बात पर इरशाद फरमाया, अवलम यरल इंसान, क्या भला इंसान गौर नहीं करता, इन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन, कि हमने यकीनन उसे नुत्फे से पैदा किया। यानी क्या क़यामत का इनकार करने वाला, इसमें शक करने वाला इंसान इस मामले पर गौर फिक्र नहीं करता कि क़यामत के वकूअ के बारे में उसे यकीन हासिल हो जाए कि देखो तो सही तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा किस चीज़ से हुई, नुत्फे से, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए पूरा बच्चा बन जाता है, फिर बच्चा अपने बचपन से जवानी तक पहुंचता है, फिर उसकी अक्ल कामिल और दुरुस्त हो जाती है। लेकिन इब्तिदा देखो कैसी थी। ये रिवायत तफसीर सादी की है और सूरह अल मुरसलात में है, अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिम मकीन इला कदरिम मालूम, क्या हमने तुम्हें एक हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर हमने उसे एक महफूज जगह में रखा एक मुकर्रर वक्त तक। और सूरत दहर की आयत नंबर 2 में है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा, यकीनन हमने इंसान को एक मखलूत नुत्फे से पैदा किया ताकि हम उसका इम्तहान लें, फिर हमने उसको सुनने वाला, देखने वाला बनाया। फ़इज़ा हुआ खसीमुम मुबीन, फिर वो सरी झगड़ालू बन गया। यानी जिसकी तख्लीक की इब्तिदा इतनी हकीर चीज़ से हुई, वो पैदा होने के बाद, अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचने के बाद अल्लाह के वजूद पर बातें करता है और अल्लाह की कुदरत को नहीं जानता कि अल्लाह जिसने ये ज़िंदगी अता की, वो इस ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत के घाट उतारेगा
اور پھر اس کے بعد کیسے تمہارا گوشت اور تمہاری ہڈیاں مٹی بن کر بکھر جائیں گے، پھر بکھری ہوئی مٹی کو دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے، اور آیت نمبر 78 ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ تو اس نے جو مثال ہمارے لیے بیان کی ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم خالق ہیں، قدرت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ہم نے دیکھو اسے کس مقام سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتا ہے کہ جیسے وہ خود ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مالک بھی اکٹھا نہیں کر سکے گا، وہ خالق کی قدرت سے لابلد ہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، یعنی اب وہ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو یہاں یہ جو سوال ہے اس کے اوپر بات کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ہڈیوں کو بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو جس نے پہلی بار ہڈیاں بنائیں کیا دوسری بار پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ پہلی بار کا پیدا کرنا اگر ممکن تھا اس وقت کس چیز سے پیدا کیا؟ جو انسان وجود میں نہیں آتا اپنی پیدائش سے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ کون سا مقام؟ کیا آپ کو اپنا مقام یاد ہے کہ آپ اپنی پیدائش سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ آپ کے وجود کی کیا حقیقت تھی؟ کہاں سے دیکھتے تھے؟ کہاں سے سنتے اور سمجھتے تھے؟ تو یہ قول غافل انسان کا ہے جو اپنی حقیقت کو بھول گیا۔ اگر وہ اپنی تخلیق پر غور کرتا کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، تو اعادہ تخلیق کو وہ سمجھ جاتا، یہ مثال بیان نہ کرتا۔ آیت نمبر 79 ہے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہہ دو کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں واضح کیا ہے کہ اگر تم پہلی بار کی تخلیق پر غور کرو گے تو اعادے پر، ریوائز کرنے پر یا ریویژن کرنے پر، اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر انہیں حیرت نہیں ہوگی۔ تو تم پہلی بار کی تخلیق پر غور کرو کہ تمہیں پیدا کس چیز سے کیا، کیسے تم وجود میں آئے۔ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ بے شک بوسیدہ ہو جائیں، لیکن ایک بار کے وجود کے بعد انسان کا ڈی این اے تو ختم نہیں ہوتا، وہ اسے دوبارہ اس سے پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، وہ اسے دوبارہ پیدا کر سکتا۔ تو یہ عقلی قیاس ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، یعنی وہ اسے معلوم ہے کہ کیسے زندہ کرنا ہے، کیسے موت کے گھاٹ اتارنا ہے، کیسے دوبارہ زندگی عطا کرنی۔ تو وہ اپنی مخلوق کے بارے میں کلی علم رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات عالیہ میں سے دوسری دلیل ہے کہ وہ تمام مخلوقات کے حالات کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کا کلی علم رکھتا ہے، کس کے جسم میں کیا کمی ہو رہی ہے، کیا اضافہ ہو رہا ہے، ٹیسٹ تو بعد میں ہوتے ہیں، اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ کون سی چیز جنم لے رہی ہے، جیسے کسی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، عین آخری سٹیج پہ جا کے پتہ چلا، لیکن اللہ جانتا۔ اللہ نے تو جب تقدیر لکھی تھی اس وقت ہی سب کچھ لکھ دیا تھا، اللہ کو تو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا وجود ہے نا، انسان کے سیلز کس طرح سے یہ ڈیڈ ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہوتے 5 سال میں کیسے پورا انسان ہی بدل جاتا ہے۔
کیا کم ہوتا ہے، کہاں اضافہ ہوتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ قبروں میں پڑے مردوں کو وہ زندہ کر دے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سے عقبہ بن عمر نے کہا، آپ ہمیں رسول اللہ سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پر جب موت کی حالت طاری ہوئی، اس نے اپنے وارثوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد لکڑیاں جمع کرنا اور میری لاش کو جلا دینا۔ پھر جب میری لاش پوری طرح سڑ جائے گی، پوری طرح جل جائے گی، تو میری راکھ کو آدھا بہا دینا دریا میں اور آدھا ہوا میں اڑا دینا کسی آندھی والے دن میں۔ پھر جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے وارثوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب وہ پوری طرح ہوا میں بکھر گیا اور پانی میں بہہ گیا تو اللہ نے حکم دیا اور اس کے سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ پورا بن گیا، اللہ نے اسے زندہ کیا تو اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اسے بخش دیا کہ وہ اللہ کا ایسا خوف رکھتا تھا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے اسی لمحے جب سب کچھ ختم ہو جائے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اور آیت نمبر 80 ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تب تم اس آگ سے جلاتے ہو۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے پھر دلیل دی ہے کہ دیکھو، ہرا بھرا درخت دیکھتے ہو، ہرا بھرا درخت تو گیلا ہوتا ہے، اللہ نے اس گیلے درخت میں کیسے تمہارے لیے آگ رکھی ہے، یعنی کیسے اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور درخت جس سے یعنی پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، پھلوں کا درخت بھی ہو سکتا ہے، پھول بھی اگ سکتے ہیں، تو اتنی ہری بھری چیز ہو اور بعد میں وہی جلے، تو جو رب ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے جانے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو آگ کو تو تم جلاتے ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ دو قسم کے درخت ہیں، ایک کو مرخ کہا جاتا ہے، دوسرے کو افار۔ دونوں درختوں کی مسواک کی دوہری شاخیں اتنی ہری کہ ان سے پانی ٹپکتا، کاٹ لی جائے پھر مرخ کو افار سے رگڑا جائے تو ان سے آگ نکلتی ہے۔ یعنی یہ دو طرح کے درخت ہیں، دونوں کو آپس میں رگڑیں ان سے آگ نکلتی ہے، تفسیر مظہری کی روایت ہے۔ اور آیت نمبر 81 ہے، أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیا بھلا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ ماہر خلاق ہے، ماہر خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ دیکھو، اب ایک اور طرح سے دیکھو، آسمان اور زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا؟ تو جو آسمان اور زمین بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتا، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، اور وہ ماہر خالق، یعنی وہ تو تخلیق کا سارا فن جانتا، وہ جس سے جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل دی گئی اس بات کے لیے کہ اللہ کے لیے پیدائش کا معاملہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے ان جیسوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں۔ اور سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، کیا بھلا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یقیناً جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے نہیں تھکا،
وہ اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ابن آدم جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مشکل نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ بخاری کی 4974 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 82 ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کن، بس اس کے کن میں اس کا پورا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ اس کن کی وجہ سے فیکون ہو جاتا ہے، یعنی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ان یقول لہو کن فیکون، وہ اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ کے بن جاتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 میں ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے، اس کے لیے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 40 میں ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری بات اتنی ہی ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کہہ دیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 83 ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پھر پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہ چھٹی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اوپر والے جہان کا بھی، نیچے والے جہان کا بھی، تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں، سب اس کے غلام ہیں، اور ہر چیز اس کے دست تدبیر میں مسخر ہے۔ اللہ کے احکامات ہر چیز کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اس کی تقدیر کے احکامات، اس کے شرعی احکامات، اس کے جزائی احکامات۔ شرعی احکامات کے بارے میں انسان کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو شریعت کے احکامات کو نہ قبول کرے، لیکن اصلاً اس کا اختیار اتنا ہی ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا تو اپنے لیے اس کے انجام کو آسان کر لیتا ہے، یعنی قبول نہ کر کے آگ کا سودا کر لیتا ہے۔ تو وہ اپنی ملکیت کامل سے اپنا حکم جزائی نافذ کرتا ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 1 میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سورہ المومنون کی آیت نمبر 88 میں ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، جو پناہ دیتا ہے جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارا وجود مٹی میں گم نہیں ہوگا، تمہیں دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا، اور تم جب دوبارہ پیدا ہوگے تم اس سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکو گے، تم اس کے حکم کے بغیر اسی طرف بھاگتے چلے جاؤ گے، جس طرف سے تمہیں پکارا جائے گا تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب جانا اس کے پاس ہے پھر اس سے بھاگنا کیوں ہے؟ اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟
وہ سارے طور طریقے جو آج کی دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں، اللہ سے بھاگنا ہی تو ہے۔ اپنے مولا سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ فرار اس سے کیوں؟ اس کی طرف بھاگنا ہے۔ نہ بھی بھاگنا چاہیں تو جا رہے ہیں نا۔ کیا ہر ایک کے چہرے پر اس دنیا سے جانے کے لیے آثار پیدا نہیں ہوئے؟ جب پیدا ہوئے تھے اتنے ہی تھے، عمر بڑھی تو عمر کے بڑھنے کے آثار بھی پیدا ہوئے۔ آج جس حالت میں آنے والے کل میں اس حالت میں بھی نہیں رہیں گے۔ کیا یہ ایک سفر نہیں تھا جو ہم نے طے کیا؟ ہم اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سفر میں رکاوٹ بن سکے۔ جانا تو ہے، اور کیسے کسی نے کہا اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے۔ جانا ہے تو جانے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہماری ایک آیت بیچ میں سے چھوٹ گئی، آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈر جاؤ جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قتادہ کہتے ہیں اتقوا ما بین ایدیکم، ڈر جاؤ اس سے جو تمہارے آگے، یعنی جو تم سے پہلے کی قومیں گزر چکی ان کے حالات دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ کیسے انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، پھر وہ کیسے انجام کو پہنچی۔ اور سعید بن جبیر اور مجاہد کہتے ہیں ما بین ایدیکم سے مراد ہے کہ جو تمہارے گناہ ہو چکے پہلے، وما خلفکم اور جو پیچھے رہ گئے یعنی ان میں سے باقی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ما بین ایدیکم جو تمہارے آگے، اس سے مراد دنیا ہے، اور جو پیچھے اس سے مراد آخرت ہے۔ یہ فتح القدیر کی روایت ہے۔ اتقوا ما بین ایدیکم، بچ جاؤ اس سے جو تمہارے آگے ہے، یعنی دنیا میں جو عذاب ہے اس عذاب سے بچ جاؤ جو اعمال کی بنیاد پر آتا ہے۔ وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی عذاب آخرت، ایسر التفاسیر کی روایت ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، موت کے آنے سے پہلے جو عذاب آ سکتا ہے، اور قیامت کے بعد جو تم اپنے اعمال کے وبال میں گرفتار ہو سکتے ہو، بچ جاؤ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحم تب ہوگا جب گناہ ترک کرو گے، جب توبہ کرو گے۔ اگر گناہ پر برقرار رہے تو اللہ کی طرف سے توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو تم اپنا شرک چھوڑو گے، ایمان کی طرف آؤ گے، نافرمانی چھوڑو گے، اطاعت کی طرف آؤ گے، تب تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آئیں لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سورہ یاسین کے حوالے سے ہم دیکھیں گے اس سورت کے اہم مقاصد 3 ہیں جن کے اوپر بات چیت کی گئی۔ پہلا مقصد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی رسالت کو حق ثابت کرنا ہے کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ منذر کا کام، یعنی جو خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، اس کا کام اصلاح ہوتا ہے، اور اصلاح کی وجہ سے ہی فلاح نصیب ہوتی ہے، یعنی کامیابی ملتی ہے۔ تیسرے یہ کہ 2 طرح کے گروہوں کے حالات واضح کر دیے جائیں، یعنی وہ لوگ جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ جو قبول نہیں کرتے، وہ جو دنیا کے بیٹے بن جاتے ہیں اور وہ جو آخرت کے بیٹے بنتے ہیں، پتہ چل جائے کون ان میں سے فائدے میں ہے۔ اور اسی طرح سے اہل انطاکیہ کی مثال بیان کی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ رسول حق کی طرف بلاتے ہیں اور کس طرح ان کے دلوں کے اندر خیرخواہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا معاملہ کرتے ہیں زندگی میں بھی، جانے کے بعد بھی۔ جب مرد مومن کو یہ کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے یہ کہا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا میری کس وجہ سے مغفرت ہو گئی۔
تاکہ وہ بھی ایمان لے آتے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں عقلی اور طبعی دلائل دیے ہیں کہ بعث یعنی قیامت کے بعد یعنی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ اٹھانا کس طرح سے ہوگا. پھر اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا بیان ہے، اس کے علم کا اور اس کی رحمت کا. پھر اسی طرح سے جزا ہے کافروں کی بھی اور جزا ہے مومنوں کی بھی. مومنوں کے لیے ایک جنت ہے جس میں اللہ کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. زجر و توبیخ ہے کافروں کے لیے جن کو شیاطین کے وسوسے پریشان کرتے ہیں اور وہ شیاطین کے وسوسوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ چاہے تو تمہاری آنکھیں موند دے. اور یہ بھی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسے کیسی نعمتیں عطا کی، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، برتنے کی. اور بعض کا اس بات ہے جا بجا آفاق سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی، خود اپنی جان سے بھی. تو سورۃ یاسین ایسی سورت ہے جو حقیقت ہے کہ بار بار انسان پڑھتا ہے، بار بار اسے نفع ملتا ہے. ہمارے یہاں سورہ یاسین کے بارے میں عام کانسیپٹ یہ ہے کہ اسے مردوں پر پڑھا جائے اور جانے والوں کے سامنے تلاوت کیا جائے. اور اسی طرح سے یہ کہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل ہے. سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایات ہیں ساری ضعیف ہیں. ضعیف روایت اسے کہتے ہیں جس کے راوی یعنی بیان کرنے والے کے اندر ضعف. اس کے باوجود سورۃ یاسین کے مضامین ایسے ہیں جو زندگی بخشنے والے یعنی دلوں کو زندہ کر دینے والے مضامین ہیں. ہمارے یہاں سورہ یاسین کی جیسے تلاوت ہوتی ہے یا سورہ یاسین کو کبھی مبینوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا اسی طرح سے باقی، تو آپ کو یقیناً سورہ یاسین کو تفسیر کے ساتھ پڑھ کے حیرت ہوئی ہوگی کہ اصل مضامین کیا ہیں اور اس کے ساتھ انسانوں نے کیا معاملہ کر دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورت کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جف الأصحاب يقتل